अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल, शरह ख्वानदगी पाकिस्तान में किस तरह और कैसी है, कितने वो बच्चे हैं जो आज भी स्कूल जाने से महरूम हैं, और पाकिस्तान में खास तौर पे जो खवातीन की शरह ख्वानदगी है वो क्या है। सेनेट में जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजम खान सवाती, उनके सवालात के जवाब में स्टैटिस्टिक्स पेश किए गए जो बहुत खौफनाक थे, और उसमें बाकायदा तौर पे इस बात का इंकशाफ किया गया था कि पाकिस्तान में खवातीन की जो शरह ख्वानदगी है वो मर्दों की निस्बत काफ़ी कम है। जो ओवरऑल पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी दी गई वो तकरीबन 60% थी, जिनमें और जिसका अगर आगे हम कंपैरिजन में जाएं तो तकरीबन 71% मर्द थे और 48% खवातीन थी। और जो डिफरेंस था मर्दों और खवातीन में, जो सिनफी फ़र्क था ख्वानदगी का, वो तकरीबन 23% था। इसके साथ ये भी फिगर्स दिए गए कि पाकिस्तान में जो तालीम है उसमें सरकारी इदारों का कितना कंट्रीब्यूशन है, यानी सरकारी इदारे तकरीबन 63% बच्चों को कैटर करते हैं तालीम के हवाले से, जबकि जो प्राइवेट इदारे हैं ओवरऑल स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक वो 37% बच्चों को कैटर करते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली अगर हम इसमें असातिज़ा की तादाद पे आते हैं तो पाकिस्तान में जो 51% असातिज़ा हैं वो सरकारी शोबा तालीम के पास हैं, जबकि तकरीबन जो 49% है वो निजी शोबे से वाबस्ता है। और पाकिस्तान में सरकारी शोबे में जिस हिसाब से वो बच्चों को केटर कर रहा है उस हिसाब से असातिज़ा की शरह बहुत कम है। और सबसे खौफनाक फिगर्स जो इसमें दिए गए वो स्कूल ना जाने वाले बच्चों के थे, और ये बताया गया कि 5 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनकी तादाद तकरीबन टोटल 5,07,88,806 है, और अनफॉर्चुनेटली इसका तकरीबन 47% यानी ऑलमोस्ट आधा 2,40,23,569 ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते। और आप खुद इमेजिन कर लें कि तकरीबन आधे बच्चे 5 से 16 साल के जो स्कूल नहीं जाते, उनके लिए गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है, क्या सूरत हाल है, इसका कोई जवाब नहीं था। और जो स्कूल ना जाने वाले बच्चों की अक्सरियत है उनमें तालबात 52% है और तुलबा जो है वो 42% है। इस हिसाब से ये सारी सूरत हाल हमारे सामने, और इस पर बात करने के लिए मेरे जो मौजूद पैनलिस्ट हैं उन्हें उसमें इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर आजम खान सवाती साहब, बहुत शुक्रिया। लाहौर स्टूडियो में हमें मुस्लिम लीग नून से शाइस्ता परवेज़ मलिक जो एमएनए वो हमें ज्वाइन कर रही हैं, और माहिर तलीम प्रोफेसर हूद भाई हमारे साथ इस्लामाबाद में लाइव मौजूद होंगे। मैं अपने तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आजम साहब बात का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो क्वेश्चंस पुट किए और बड़ा सीरियस कंसर्न आप रखते हैं पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर के हवाले से, तो जो डाटा शेयर किया गया है वो बड़ा खौफनाक है। वो बाकायदा तौर पे एक्सपोज कर रहा है कि हमारी प्रैक्टिकल रियलिटी और ग्राउंड्स पे एजुकेशन कहाँ पे स्टैंड कर रही है। देखिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल एजुकेशन मेरा पैशन है, और आपके पास तालीम नहीं है तो आप किसी मैदान के अंदर जो है वो आगे नहीं जा सकते। नेल्सन मंडेला ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, और मैं समझता हूँ कि आपके नाजरीन को बड़ी तशवीश होगी वो बात सुन के कि जिस मुल्क के अंदर, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जिस मुल्क के अंदर प्राइवेट तालीम और प्राइवेट सेहत मुनाफा बख्श हों वो मुल्क तबाही के ध्याने पे खड़ा होता है। ठीक है, और पाकिस्तान में तो क्वाइट कॉमन है। आप देख लें कि आपकी यहाँ पे जो प्राइवेट तालीम में मुनाफा बख्श है, जी बिल्कुल, और आपकी जो सेहत का निज़ाम है वो पूरा जो है मुनाफा बख्श है, जिसकी वजह से उसने जो इंडिकेटर दिया है वो यही है कि हमें ये सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ ज़रब अज़ब मुल्क से टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, नाइंसाफ़ियों को ख़त्म करने के लिए जो टेररिज्म से मंसूब है इंतहाई ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि तालीम के शोबे में एमरजेंसी लगाने के लिए ज़रब अज़ब जैसा प्रोग्राम होगा तो तब जाकर हम अपनी उन बुनियादों को मजबूत कर सकते हैं जिसके ज़रिए से आज इस 21वीं सदी में कोई मुल्क कमेटी ऑफ नेशन के अंदर जो है वो अपना रोल अदा कर सकता है। मैं इसमें बल्कि शाइस्ता परवेज़ साहब को इंक्लूड करता हूँ। बहुत शुक्रिया शाइस्ता साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आजम साहब जो पॉइंट रेस कर रहे हैं उसमें डिफरेंस बता रहे हैं प्राइवेट एजुकेशन का और सरकारी एजुकेशन का, और अनफॉर्चुनेटली जो माजी में कभी बातें सुना करते थे हम अपने बड़ों से भी कि सरकारी एजुकेशन का क्या मेयार होता था, अब वो नहीं है, और प्राइवेट एजुकेशन इसकी जगह ले ली, बल्कि बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। आप इस बारे में क्या कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं जी आपको ये कहूँगी कि मैं किसी एक बात को भी डिनाई नहीं कर रही
جو تعلیم کی افادیت ہے اور جو ہمیں اس کو عام نہ کرنے کا نقصان ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے. جی ٹھیک. ہم اب جس دھانے پہ کھڑے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہی. میں جو حالات ہیں ان پہ اتنی ہی میں افسردہ بھی ہوں اور شرمندہ بھی ہوں. لیکن ایک بات میں کہوں گی کہ ایٹ لیسٹ ہم 6 سال کے وقفے کے بعد آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس ایجوکیشن کی جو صحیح حقیقت ہے وہ 2013 سے اب تک کے جو ہیں وہ پورے اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے لے کے آئے. ہم نے ان کو چھپایا نہیں. جی ٹھیک. ہم ان کو اون کر رہے ہیں. ہم ان کو مطلب اس کی جو ایمرجنسی ہے اس کو محسوس کر رہے ہیں. اور ہم نے اس کے لیے یہ کیا ہے کہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ ہر پروونس کو باؤنڈ کریں کہ منیمم 25% اپنے بجٹ کا حصہ ان کو ایجوکیشن پر لگانا ہوگا. اور یہ پروونسز کی اپنی مرضی ہے کہ جیسے کہ پنجاب میں اس سے زیادہ ہو رہا ہے. تو حکومت بہت سے سٹیپس لے رہی ہے. الارمنگ فگرز ہے نو ڈاؤٹ. لیکن دیکھیں سب سے پہلے آپ کے سامنے ڈیٹا آنا چاہیے، آپ کے سامنے حقیقت آنی چاہیے. آپ اس کا صدبا بھی جب کر سکتے ہیں جب آپ کے سامنے حقیقت آئے. تو جو یہ سارے فگرز آئے ہیں یہ شیمفل ضرور ہیں، لیکن ان کو ہم ریڈریس کرنے کے لیے پرعزم بھی ہیں اور پرائم منسٹر کا ایک ویژن بھی ہے. شائستہ صاحبہ مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آؤں گا تو گفتگو کا سلسلہ آپ سے شروع کروں گا. پروفیسر ہود بھائی کو بھی اس میں شامل کروں گا. جو صنفی فرق ہے کہ خواتین کو اس معاشرے میں اس طرح تعلیم نہیں دی جا رہی یا وہ زیور تعلیم سے اس طرح راستہ نہیں ہو رہی جس طرح ہونا چاہیے، یہ میں آپ سے جانوں گا مگر اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے اور سے شائستہ پرویز ملک صاحبہ سے ہم بات کر رہے تھے. میں دوبارہ انہی کی طرف چلتا ہوں. اور شائستہ صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ جو جینڈر ڈیفرنس آ گیا ہے بہت زیادہ، اور یہ فگرز گورنمنٹ کے کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو وہ اس ریشو سے تعلیم کی سہولیات میسر نہیں ہے جس ریشو سے مردوں کو ہیں، تو اس پہ گورنمنٹ کیا سٹیپس ٹیک اوور کر رہی ہے؟ اس کا لڑکیوں کا یہی ہے جی کہ ایک تو ان کو ایکسیسیبل بنانا پڑے گا سکولز کو. ٹھیک ہے. ایکسیسیبل بھی ہوں اور سیف اور سیکیور بھی ہیں اور پیرنٹس فیل کریں کہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر ان کی بچیاں بہتر، مائیں بہتر، مطلب لیکن بھی مطلب یہ ہم نے ایک اویئرنیس کیمپین بھی سائملٹینیسلی شروع کی ہے کہ لوگوں مطلب ماؤں کو پتہ چلے، والدین کو پتہ چلے کہ عورت کی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ لڑکوں کی ہے. تو دیکھیں یہ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے اینڈ گورنمنٹ ہیز ٹیکن دا اونرشپ. میں آپ کو یقین دلا رہی ہوں کہ اس رپورٹ کا آنا ہی پروفز کہ گورنمنٹ سیریس ہے. اور آپ کو بڑی ریگولرلی اب فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس ملا کریں گی اور وہ اپنی اسیسمنٹ اور اپنی رپورٹس پیش کیا کریں گی جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا. اور ایس ڈی جی سیلز بن چکے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں اور وہ بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنا بجٹ بھی سب ڈبل کر رہے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹیکل اٹ آن ایمرجنسی بیسس بیکاز یہ ایک نیشنل کرائسس ہے اینڈ وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف اٹ. مجھے یہاں پہ جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ رانا طاہر صاحب نے، فارمر ایڈیٹر جنگ رہے. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ اسٹوڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ کے پاس آنے سے پہلے میں پروفیسر ہود بھائی کو جوائن کروانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس یہ سارے فگرز ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ بھی اس کو اون کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ بالکل الارمنگ سچویشن ہے اور ایمرجنسی کا نفاذ کرنا ہوگا تعلیم کے شعبے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سٹیپس گورنمنٹ اس وقت ٹیک اپ کر رہی ہے وہ واقعی سیٹسفیکٹری ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کیا جا رہا ہے بہت کم ہے اور بہت دیر میں کیا جا رہا ہے. دراصل ہمیں تعلیم کے اوپر بہت پہلے توجہ دینی چاہیے تھی. آبادی کو کنٹرول بھی کرنا اشد ضروری ہے. لیکن یہ سارے مسائل بہت پرانے ہیں. بنیادی مسئلہ جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے کہ ہمارے اقدار اصل میں روایتی ہیں اور ایک روایتی معاشرے میں تعلیم کا مقصد محض یہ ہوتا ہے کہ بس جو روایتی تعلیم ہے اس کو فروغ دیا جائے. ٹھیک ہے. جدید تعلیم کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی ہے. نتیجہ یہ کہ وہ بچے جو ہمارے اسکولوں میں جاتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو پھر سرٹیفکیٹ مل جاتے ہیں، سندیں مل جاتی ہیں، لیکن پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ ان کو ملازمتیں نہیں ملتی، ان کو
وہ ایسے ہنر نہیں سیکھتے، سکلز نہیں سیکھتے. سر میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہم سکلڈ ایجوکیشن کو مس کر رہے ہیں. ہماری جو تعلیم ہے وہ ایک روایتی تعلیم ہے. لوگ کئی ڈگریاں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں لیکن نہ ان کو اس کے بعد جاب ملتی ہے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ بڑا یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کہیں پہ اگر کوئی پی این کی جاب ہے, کوئی مالی کی جاب ہے, تو ماسٹرز پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز بھی اس کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ سرکاری نوکری مل جائے تاکہ کم از کم وہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکیں. ہاں, لیکن جو جدید تعلیم ہے اس کا تو ہم نے مقصد بھی اب تک نہیں سمجھا. تو یہ سارے ہمارے جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی ہیں یہ ایسی تعلیم دے رہے ہیں کہ ان کا حاصل کرنا یا نہ کرنا آپ کو اس زمانے کے لیے تیار نہیں کرتا. ہم کہہ سکتے ہیں بے مقصد تعلیم ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ محض ایک ڈگری, ایک سند کی خاطر یہ سارے اسکول اور کالج ہیں. یہاں تعلیم کا مقصد نہیں ہے یا تعلیم کا معیار نہیں ہے. یہاں تک کہ جو پی ایچ ڈی لے کر نکلتے ہیں انہیں آپ اپنے سبجیکٹ کے بارے میں کچھ پوچھیں تو بالکل وہ خاموش رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں سر. کوئی رانا طاہر صاحب کو جوائن کریں. رانا صاحب, جو الارمنگ فگر ہیں لائک تقریباً 23% صنفی فرق ہے, اور جو قومی سطح پر 15 سال سے زائد عمر کی 2/3 خواتین کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. یعنی جنرلی اگر ہم اسکول نہ جانے والے بچوں کو دیکھیں تو بلوچستان ٹاپ پہ ہے 70%, فاٹا 60%, سندھ 56%. اس کے بعد دیگر کی باری آتی ہے. مگر یہ ایک فیکٹ ہے کہ تقریباً 47% بچے 2 سے 16 سال کے وہ نہیں جاتے. خواتین کا فیکٹر بھی ہے. اور جس طرح حود بھائی صاحب نے کہا کہ جو تعلیم ہے وہ بے مقصد تعلیم ہے. ہم صرف ڈگریاں چھاپ چھاپ کے دے جا رہے ہیں. اس کا نہ ہمارے کوئی معاشرے میں اس کا امپیکٹ آ رہا ہے, نہ کوئی ہم سکلڈ ایجوکیشن سیکھ رہے ہیں, اور نہ ہی کوئی جسے کہتے ہیں بہتری کی طرف اس تعلیم ہمارے لوگوں کو لے کے جا رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے معیار تعلیم کا تعلق ہے وہ تو گزشتہ تقریباً 10-12 سالوں میں سمجھتا ہوں کہ گراوٹ کی طرف ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی ان تعلیمی اداروں میں صرف روایتی تعلیم دی جا رہی ہے تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. انہی تعلیمی اداروں سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی پیدا ہوئے. انہی تعلیمی اداروں سے پڑھ کر ہمارے اور بڑے بڑے سائنسدان, ڈاکٹر جو ہیں وہ مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کی پرائرٹی جو ہے وہ معیار تعلیم کو بہتر بنانا نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچے کیا سیکھیں گے کہ جب آپ نے ایک ایسا شخص پنجاب کا وزیر تعلیم بنایا ہوا ہے جس پر کرپشن کے الزامات ہیں, تو وہ تعلیم پر کیا توجہ دیں گے؟ وہ جب ان کی ویڈیو چلتی ہے تو بچے دیکھتے ہیں کہ جی یہ ہمارا وزیر تعلیم ہے. تو یہ حکومت جو ہے قطعی طور پر تعلیم کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے. ان کی پرائرٹیز جو ہیں میٹرو بنا لو, اورنج ٹرین بنا لو. انہیں اسکولوں کی حالت آپ دیکھیں ہے کیا. سرکاری اسکولوں میں کتنی فیسلٹیز ہیں جو بچوں کو حاصل ہیں. ٹھیک, یعنی وہ سرکار وہ جس طرح بات کی تھی ابھی نیلسن منڈیلا کا ذکر کر رہے تھے اعظم صفاتی صاحب, کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب پرائیویٹ ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ پروفٹ میں جائے تو اس کا یہ الارمنگ سچویشن ہے. تو ہماری یہی تو صورتحال چل رہی ہے. جی یہی صورتحال ہے نا دانستہ. ہم دیکھیں کہ سرکاری اسکولوں کو بھی مزید اب بجائے اس کے کہ ہم ان کو چلائیں, ہم سرکاری اسکولوں کا انتظام بھی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو خود ایک ایسی پالیسی ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کے بچے تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں. اور یہ وجہ کہ یہ ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے. دیکھیں آپ کب تک کیا کبھی ہو آپ نے دیکھا کہ کوئی قومی کانفرنس ہوئی ہو, کوئی اے پی سی تعلیم کے مسئلے پر ہوئی ہو, کوئی اے پی سی صحت کے حوالے سے ہوئی ہو, کبھی کوئی ایسی پالیسی کہ جی ہم نے اس ملک کی معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تعلیم ان کی پرائرٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے ناظرین, آپ ایک بریک لیں گے. میں اعظم صاحب آپ کے پاس واپس ہوں گا اور جو جینڈر ڈسکرمنیشن ہے اس پہ میں آپ سے بات کروں گا مگر اس وقت کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم اعظم صاحب سے بات کرنا چاہ رہے تھے. اعظم صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جو یہ جینڈر ڈسکرمنیشن ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا خاص طور پہ کیونکہ کے پی کے سے آپ کا تعلق ہے اور وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد بچیوں کی جو ہے وہ مختلف نامناسب حالات کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتی, جس طرح ٹیررزم کو فیس کرنا پڑا, بچیوں کے اسکول خاص طور پہ تباہ کیے گئے, اس پہ کیا سٹیپس کیے جا رہے ہیں؟ اصل ایک اینگل سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا, لیکن سب سے پہلے میں 2-3 چیزیں جو اختصار سے آپ کے سامنے بیان کروں. یہ رپورٹ جس نے بھی بنائی ہے 2014-2015 کی, آئی تھنک اٹ از ایکسیلنٹ, کیونکہ اس میں وہ ڈیٹا یا انڈیکیشن ہے جہاں سے ہم اپنے معاملات کو, تعلیم سے متعلق معاملات کو بہتر طور پہ بنا سکتے ہیں. یہ وہ انڈیکس ہے جس کے ذریعے ہم آگے جا سکتے ہیں. اور میں نے کل ہی
جو آپ کا سینٹ کا اجلاس تھا اس کے اندر اس جینڈر پہ جو ہے بات کی، اور پھر میں نے یہ کہا کہ ہم روایتی طور پر ایک عالمی دن تو خواتین کے لیے مناتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیں یہ ڈان کی رپورٹ ہے، اور میں نے یہ رپورٹ سینٹ کے سامنے سارے کہ ملینز آف گرلز آر آؤٹ آف اسکول. میں یہی سوال آپ سے، یہ الارمنگ سچویشن ہے. یہاں کے پی کے کی بات نہیں، یہ سب جگہ ایسا ہے. میں ایک اور چیز جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس کروں گا کہ دیکھیں جس طریقے سے پروفیسر صاحب نے کہا کہ آج ہماری تعلیم جو ہے روایتی ہے. آج نئی جدت کے ساتھ 21ویں صدی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دنیا کو دیکھ لیں، آپ ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیں، ملیشیا کو دیکھ لیں، اور تو چھوڑیں سعودی عرب کو دیکھ لیں کہ یہ آج کرنسی ہے، اور اس کو کرنسی کے طور پہ جو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ایسا وی این چاہیے. فگرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں، میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ فگرز پریزنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سارے صوبوں میں جس طرح شائستہ بی بی نے کہا کہ ہمیں فیڈرل حکومت کو جو ہے ایک مینڈیٹ دینا چاہیے، اور پھر آرٹیکل 37A 25A بالکل اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ امپلیمنٹیشن کریں، آپ ایریڈیکیٹ کریں لٹریسی کو، اور پھر ایسی جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ کو ووکیشنل اور سکل ایجوکیشن جو ہے لانے کی ضرورت ہے. پروفیسر ہود بھائی صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. کچھ فگرز ابھی سیکٹری کیڈ نے جو ہے وہ پریزنٹ کیے قومی اسمبلی میں، جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ اپریل 2013 میں اسلام آباد میں تقریباً جو 500 اساتذہ کو بھرتی کیا گیا تھا ان میں 85% جعلی تھے، یعنی ان کی ڈگریوں کا معاملہ تھا، یا انہوں نے اپنے جو اصل ڈیٹا اور ریکارڈ تھا اس کو فیبریکیٹ کیا ہوا تھا، وہ پریزنٹ نہیں کیا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صرف جو یعنی اسلام آباد میں جو چیزیں ڈسکلوز ہوئی 45 سے 65 ہزار بچے صرف اسلام آباد میں اسکولوں سے باہر ہیں. اور اگر ہم یہ فگرز دیکھیں جو پیش کیے گئے ہیں تو اسلام آباد سب سے نیچے ہے 5 سے 16 سال کے بچوں کے لیے، جس کے 11% ہے. اوبیسلی اسلام آباد اتنا بڑا نہیں ہے یا صوبہ نہیں ہے ایز کمپیئرڈ ٹو باقی. تو میں اساتذہ کی تعلیم کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا. جہاں ایک طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے سکلڈ ایجوکیشن، وہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم میں اساتذہ ہیں وہ بھی اتنے کوئی قابل نہیں ہے، یا ان کی بھی ڈگریز کے معاملے بہت حد تک شیڈی ہیں کہ وہ بچوں کو وہ تعلیم ہی نہیں دے سکتے، اس طرح سکھا نہیں سکتے جس طرح انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ کیا کہہ سکتا ہوں سوائے یہ کہ یہ انتہائی شرمناک ہے. آخر یہ ایک ملک ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نیوکلیئر طاقت ہے، کہ اس کے پاس اتنے ایٹم بم ہیں، اتنے جہاز ہیں وغیرہ، لیکن وہ بچوں کو تعلیم تک نہیں دے سکتا. جو سرکاری ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ اسکول چلائیں، وہ ان کے اندر کرپشن ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ پھر یہ ہوا ہے کہ نجی تعلیم یہاں بڑھتی چلی گئی ہے. اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اب تعلیم کا انتظام کیسے کیا جائے. یہ بات تو اب واضح ہو گئی کہ سرکار یہ کام نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے کہ کرپشن وہاں اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اگر آپ نے تعلیم کا بجٹ 2 گنا کر دیا، 3 گنا بھی کر دیا، تو بھی یہاں تعلیم نہیں عام ہو سکے. سر اس سلوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہم تعلیم کے لیے رقم زیادہ مختص کریں، لیکن یہ رقم ایسے آرگنائزیشنز، ایسے این جی اوز، ایسے آپ سمجھ لیجیے کہ مختلف اداروں کے حوالے کی جائے جو اصل میں یہ کام کر سکتے ہیں اور جنہوں نے کر کے دکھایا ہے، جو ڈیلیور کرتے ہیں. یعنی پراپر امپلیمنٹیشن کی جائے، نہ کہ رقم کو جو ہے ایلوکیٹ کرنے کے بعد ضائع کر دیا جائے، اور یہ سرکاری اداروں کو نہ دیا جائے، یہ وزارت تعلیم کے سپرد نہ کی جائے. میں اسی پہ شائستہ صاحبہ کی طرف جاتا ہوں. شائستہ صاحبہ، ہود بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بالکل آپ لوگ سٹیپس لے رہے ہیں، اور آپ نے جس طرح بتایا کہ میجر چنک آف بجٹ بھی ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ از کوائٹ سیریس انف. جو فگرز دیے جا رہے ہیں جو بھی قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے، خاص طور پہ صرف ایک کوٹ کروں گا کیڈ کے حوالے سے کہ جو 500 اساتذہ بھرتی کیے گئے ان میں 85% جعلی تھے. اساتذہ کی بہتری کے لیے گورنمنٹ کیا اسٹیپس لے رہی ہے؟ کیونکہ بہرحال ایجوکیشن کو انہوں نے لے کے چلنا ہے، اور جس طرح ہود بھائی یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جو بجٹ ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کے چلے، تاکہ کم از کم اس کو اکاؤنٹیبل بنایا جا سکے اور اس کی پراپر یوٹیلائزیشن کی جا سکے. یہ نہ ہو کہ جس طرح پریویسلی بجٹ ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں یا تو وہ واپس آئے تھے یا وہ مس یوز ہوئے ہیں. دیکھیں میں 1 بائی 1 آپ سے آتی ہوں. آپ نے جیسے کہا کہ سکلز کی، تو میں آپ کو یہ ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں کہ سکل ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ زور بھی ہے، اور ٹیفٹا ہے، نیفٹیک ہے، مطلب کافی ادارے ہیں جو ہم ہنر دے رہے ہیں. اس کے لیے مطلب پرائم منسٹر کے ان کو لنک بھی کیا گیا ہے روزگار سے کہ لوگ اپنا کام شروع کریں، سکلز حاصل کریں.
اور مطلب وہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھا سکیں. تو سکلز کا تو ریئلائزیشن از دیر, اور سکل ڈیولپمنٹ پہ کام ادارے چل بھی رہے ہیں اور مزید بھی کام ہو رہا ہے. دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں یہ ڈیوالو جب یہ ہوئی ایجوکیشن اور ہیلتھ, میرے نزدیک دیکھیں میں کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہوں, لیکن میرے نزدیک یہ دو چیزیں فیڈرل کے پاس, آئی مین اٹس ٹو لیٹ ناؤ, لیکن ہوتی تو بہتر تھا. لیکن اب ایجوکیشن کے لیے ایک نیشنل پالیسی تقریباً مکمل ہو چکی ہے, اور اس میں پروونسز کو آن بورڈ لے کر اور ان کے منسٹرز کو جو ایجوکیشن کے ہیں اور ان کے چیف منسٹرز کو آن بورڈ لے کر یہ پالیسی بنی ہے. اور یہ پالیسی اب وہ پالیسی ہوگی کہ جس پہ پروونسز نے ڈیلیور کر کے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بتانا ہے کہ کیا ہوا ہے. اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا جو اساتذہ کے حوالے سے بات ہے جی, معذرت کے ساتھ 17 پالیسیاں بن چکی ہیں پاکستان کے بننے کے بعد سے, کسی کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا, اور پالیسیاں آپ بے شک بناتے چلے جائیں لیکن you do not have the capacity to implement. جی شائستہ صاحبہ, حود بھائی صاحب نے پھر پوائنٹ اٹھایا کہ 17 پالیسیاں بن چکی ہیں. دیکھیں پالیسی بنی ہے لیکن اتنی جامع قسم کی رپورٹ کبھی آئی ہے, میں بھائی سے پوچھنا چاہتی ہوں. اور رانا طاہر صاحب نے کویشچن پٹ کیا تھا کہ جی مثلا جس طرح پنجاب کے وزیر تعلیم ایسے ہوں گے جن کی ویڈیوز آتی ہوں گی. جی میں اس پہ آ رہی تھی کہ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں وہ till proven guilty you are innocent. ٹھیک ہے, میں یہی کہنا چاہتی ہوں جو آپ نے بہت میڈیا پہ بھی شور مچا تھا کہ نیب کو ان کو شاید کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو یہ کوئی بات نہیں تھی. ہم چاہتے ہیں اکراس دا بورڈ سب کی ہونی چاہیے, جو بھی ہے اس میں قصوروار ان کو پکڑیں, لیکن پکڑنے سے پہلے میک شور کہ یو ڈن یور ہوم ورک. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے ران صاحب, بریک کے بعد واپس آؤں گا. اور کچھ ایسے چیزیں ہیں جس طرح کیوریکلم ہے کے پی کے کا, اس کے اوپر بڑی فنگرز پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں. ویمن یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی جو ہے اس کے حوالے سے صورتحال ہے کہ وہاں پہ عرصہ دراز سے کوئی رجسٹرار, کنٹرولر اور باقی لوگ ہی نہیں ہیں. یہ سب کچھ جانیں گے مگر اس وقت کے ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ کیا جو اتھارٹیز ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ایلیگیشنز ہونے چاہیے, نہیں بچوں کو کیا امپیکٹ دیا جا رہا ہے. میں کچھ فگرز پہلے شیئر کرتا چلوں. صرف ایک پوائنٹ اٹھاؤں گا پرائمری کا کہ جو بجلی ہے وہ 51% اسکولوں میں موجود ہے, پینے کا پانی 63% میں ہے, واش روم 65% میں ہے, اور چار دیواری جو ہے وہ تقریباً 67% میں ہے. یعنی ایسے اسکول بڑی تعداد میں موجود ہیں, پرائمری کے صرف بات کر رہا ہوں, جن میں یہ بیسک سہولت میسر نہیں ہے. اور وہ پرائمری اسکول عام طور پہ رورل ایریاز میں زیادہ ہیں جہاں پہ بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد جاتی ہے اور وہ ان بنیادی سہولیات سے محروم ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک فگر شیئر ہوئے تھے, صرف لاہور کی جو واحد ویمن یونیورسٹی ہے لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی, اس کے یہ فگرز بڑے انٹرسٹنگ تھے کہ 2 سال سے یونیورسٹی جو ہے وہ بغیر رجسٹرار, کنٹرولر اور ٹریرار کے چل رہی ہے, جن میں نیچرل سائنس کا ڈین ہے, انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا ڈین ہے, فیکلٹی آف سوشل سائنسز کا ہے, مینجمنٹ ایڈمنسٹریٹو کا ہے. یعنی جو میجر اساتذہ یہاں پہ موجود ہونے چاہیے جنہوں نے ساری گائیڈنس اور پالیسی دینی ہے وہ موجود نہیں ہے. میں رانا صاحب آپ سے دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں, مجھے بتائیے گا کہ یہ سارے فگرز میں نے شیئر کیے, وجوہات کیا ہیں؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا, ضرور یہ جو 18ویں ترمیم کی گئی نا آئین میں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا. ٹھیک, یعنی یہ شعبے جو تھے یہ مکمل طور پر صوبوں کے حوالے کر کے فیڈرل گورنمنٹ علیحدہ ہو کے بیٹھ گئی. حالانکہ یہ معاملات, جیسے سواتی صاحب نے بھی کہا, کہ ان معاملات میں فیڈرل گورنمنٹ کا عمل دخل ہونا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کو آگے بڑھ کے اس میں تمام, نہ صرف صوبائی حکومتوں کو بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھا کر اس بارے میں ایک پالیسی بنانی چاہیے. اس حکومت کے غیر سنجیدہ تعلیم کے حوالے سے ہونے کا اظہار ہوتا ہے کہ صوبائی دارالحکومت میں خواتین کی یونیورسٹی کے جو اہم عہدے ہیں وہ خالی پڑے ہیں. ٹھیک ہے, یا یہ خالی رکھتے ہیں. ابھی پنجاب یونیورسٹی میں آپ دیکھیں وائس چانسلر صاحب کو بار بار توسیع دی, ایلیگیشنز لگ رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بار بار جو, آپ کم از کم اپنے ان اداروں کو, تعلیمی اداروں کو تو سیاست کی نظر یا ذاتی تعلقات کی نظر نہ کریں. میں سواتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا, جو اس کے دیے گئے تھے فگرز پرٹیکولرلی
کے پی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو ایک رپورٹ پریزنٹ کی گئی ہے جس میں باقاعدہ طور پہ بتایا گیا ہے کہ جو کے پی کے کا نصاب ہے اس کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسا جب نصاب بنایا جائے گا اور ایسا نصاب جب آپ کی گورنمنٹ کے انڈر بنایا جائے گا تو بچے اسے کیا سیکھیں گے؟ کل اگر آپ سینٹ کی کارروائی جو ہے پتہ نہیں مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے دیکھی ہے لیکن بڑی تفصیل سے اس کے اوپر جو ہے بات ہوئی ہے اور یہ اندیہ دیا گیا ہے فیڈرل حکومت کو کہ وہ سارے نصاب جو ہیں باقاعدہ جو آپ کے پروونشل ہیڈ ہیں سیکٹریز ہیں ان کو بلا کر دوبارہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مسئلہ وہاں سے اٹھا کہ جب ایک ممبر نے آنریبل ممبر نے سینٹ کے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہوئے تو انہوں نے ایک رپورٹ اور اس میں بلوچی قوم کو جس طریقے سے بالکل مطلب بتایا گیا تھا آپ تصور نہیں کر سکتے. کیا بتایا گیا تھا؟ اس کے اندر بڑی خرافات تھیں اور یہ بتایا گیا کہ مطلب مجھے میرا خیال میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہیے ان الفاظ کو لیکن اس سارے یہ ہمارے نصاب میں ہے ہمارے نصاب میں ہے باقاعدہ طور پہ. میرا خیال ہے کہ اس کو ہر جگہ جو ہے چونکہ نئے قانون ہم بنا رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرا رہے ہیں تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ میں سمجھ دیکھیں جس کی بھی ذمہ داری ہے لیکن کوتاہی تو ہے نا جی اس کوتاہی کو دور کرنا ہے. جہاں آپ نے کہا بنیادی سہولیات تو میرا خیال ہے خیبر پختونخوا میں کافی حد تک وہ مسائل جو بنیادی سہولتوں سے متعلق تھے وہ اس لیے حل ہو گئے کہ وہاں پر ہم نے بہت سارے اسکول جو تھے وہ ڈونرز کو دے دیے ہیں بہت سارے. لیکن لوگوں نے صاحب اس پہ تو الیج کر رہے ہیں ہود بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ سب ختم ہو گیا ہے. یہ ایک کانسٹنٹ ایک پروسیس ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے اسکول جو تھے جس میں بنیادی سہولیات نہیں تھیں ان کو ہم نے اس طرح کیا ہے کہ بہت ساری شخصیات نے ایک دو اسکول لے لیے ہیں جو ایکسپیٹریٹ ہیں جو یہاں پہ جو ہے مطلب اچھا کھاتے پیتے لوگ اس کو بہتر. میں سمجھتا ہوں کہ طبقاتی نظام تعلیم پر بھی غور کرنا چاہیے کہ مدرسے کے ایک طرف ہے آپ کے پرائیویٹ اسکول کے دوسری طرف ہیں او لیول والے تیسری طرف ہیں آپ کا جو جنرل نصاب ہے وہ بالکل مختلف ہے. یہ طبقاتی نظام تعلیم جو ہے ایک پلین لیول فیلڈ جو ہے سب بچوں کو میں اپنی افادیت کے حساب سے جو ہے نہیں دیتا. پروفیسر ہود بھائی میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا جو اعظم سباتی صاحب پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ طبقاتی نظام تعلیم باقاعدہ طور پہ مدرسے کا بچہ اور ہے اے لیولز اور ہے روٹین ایجوکیشن اور ہے اسکلڈ ایجوکیشن اور ہے اس کو کس طرح ہم اکٹھا کر سکتے ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے کہ پاکستان میں اتنے مختلف نظام تعلیم ہیں ایک طرف او لیولز اور اے لیولز اور دوسری طرف مدارس وغیرہ. لیکن جہاں ایک سماج کے اندر اتنی زیادہ طبقاتی اونچ نیچ ہوگی تو اس کا ہونا تعلیم کے شعبے میں ناگزیر ہے. ایسا تو ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر آج آپ یہ ایک حکم جاری کرتے ہیں حکومت کی طرف سے کہ اب سب ایک ہی نصاب پر عمل کریں گے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا اس نصاب کے اوپر کبھی اتفاق ہو سکے گا؟ ٹھیک ہے. اور کیا جس معیار پہ وہ نصاب پڑھایا جائے گا کیا اس سے پھر یہ ممکن ہے کہ وزیرستان میں پڑھنے والا ایک بچہ اور کراچی کے ایک متوسط خاندان میں پڑھنے والا بچہ وہ ایک ہی سطح کے اوپر آ سکیں گے؟ میرے خیال میں یہ ایک بڑی نامناسب سی بات ہوگی. ہمیں یہ بات قبول کرنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر اب مختلف طبقات ہیں ان طبقات میں فرق کم کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بس آپ سارے اسکول بس اسی طرح سے ایک ہی لیول پر لے کر آئیں اور وہ لیول اتنا کم ہو کہ بس سبھی جاہل ہو کر رہ جائیں. سر اب سولوشن کی طرف اگر ہم آئیں تو کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس سولوشن کے حوالے سے میں دیتے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا بنیادی مقصد تو ہم نے اب تک سمجھا بھی نہیں ہے. تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے دماغ کی کھڑکیوں کو کھولنا. اور اب جو تعلیم ہمارے اسکولوں میں دی جاتی ہے وہ محض رٹنے کی ہوتی ہے. نمبر آپ کو اسی کے اوپر ملتے ہیں. کہیں سوال کرنے کی آپ کو اجازت بھی نہیں ہوتی. تو جب تک ہم نے تعلیم کا مقصد نہیں سمجھا تو اسکولوں کا ہونا یا نہ ہونا اس سے میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. شرح خواندگی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بڑھانے سے ملک ترقی کر لے گا. تعلیم کا مقصد پہلے سمجھیے. ٹھیک ہے. شائستہ صاحبہ مجھے کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے ہی چاہیے ہوں گے. ایک تو یہ کہ میں صرف آپ سے ایک منٹ لوں گی. دیکھیں ہم یہاں 4 پینلسٹ بیٹھے ہیں.
ابھی تک ہم اس بات پہ اگری نہیں کر سکے کہ ایک کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ پرائیویٹ لوگوں کو بھی انوالو کرنا چاہیے، پبلک پرائیویٹ پارٹنر. نہیں، ایک چیز پہ سارے ایگری کر رہے ہیں کہ ایمرجنسی تعلیم کے شعبے میں لگانی چاہیے. نمبر ٹو جو بات آپ نے بھی کی کہ جو 18th امینڈمنٹ میں تعلیم اور صحت کو نیچے لے کے جائے گا صوبوں میں، وہ وفاق کے پاس رہنا چاہیے تاکہ ایک ہی پالیسی لائی جا سکے. ہاں جی، لیکن ایک بات میں اور کہوں گی کہ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فرق لوگوں کو دے دی جائے، این جی او کو دے دی جائے، کسی پرائیویٹ اچھے چلانے والے کو، مجھے ڈر ہے کہ ہر آدمی جو وہ سکول لے گا وہ اپنے طریقے سے، اپنی سوچ سے اور اپنا انداز، ہمیں گورنمنٹ کو اگر دینا بھی ہے تو اکراس دا بورڈ ایس او پیز بنانے چاہیے کہ وہ سکول اس پیٹرن پہ چلے گا. آپ نے اس کی کوالٹی کو بڑھانا ہے لیکن آپ نے اپنی سوچ کو مسلط نہیں کرنا. ہم جی فرق ڈائریکشنز میں نہیں جا سکتے، ہم نے ایک طرف بڑھنا ہے اور پوری قوم نے ایک سمت اپنی رکھنی ہے. ون تھنگ. اور جو دوسرے جو آپ نے کریکولم کی بات کی وہ 100% صحیح ہے. وی نیڈ ٹو ریوزٹ اینڈ سی کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو انٹالرنس ہے، عدم برداشت ہے اور جو ہم اگریشن ہے وہ بچوں میں کس وجہ سے ہے، وہ ریوزٹ آف دا کریکولم از ویری امپورٹنٹ. بہت شکریہ. رانا صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس ہے. اس مسئلے کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ این جی اوز کے حوالے کر دیں تعلیمی ادارے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں معیار کو بہتر بنایا جائے، اساتذہ کی ٹریننگ پر توجہ دی جائے. اعظم صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس. کنکلوڈنگ 4 چیزیں جو ہیں میں اس کو ایمفسائز کرتا ہوں. بالکل 1 منٹ جی. ایک تو پرپسفل ایجوکیشن ہونی چاہیے، جس طریقے سے پروفیسر صاحب نے کہا 4% جو ہے کم از کم صوبوں کو جی ڈی پی کا جو ہے 4% جو ہے خرچ کرنا چاہیے. تیسرا جو ہے میں یہ کہتا ہوں، اور اس میں سے 25% جو ہے ہائر ایجوکیشن پہ، اور ہائر ایجوکیشن پہ جو ہے ریسرچ اور انوویشن پہ جو ہے زیادہ خرچ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حکومت جو ہے یہ گائیڈ لائن جو ہے صوبوں کو دے گی اور اس پہ نظر رکھے گی، کوآرڈینیشن ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا ملک ایک اچھا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کرے گا اس ایجوکیشن کے فیلڈ. بہت شکریہ. میں اپنے تمام پینلز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جانے سے پہلے صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جو 1990 میں تعلیم کے اعلامیے کے لیے جب دستخط کیے گئے تھے اور یہ کمپلسری تھا کہ پاکستان میں تمام بچوں کو اسکول میں داخل کرایا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا. 2000 میں پھر سینیگال میں 164 ممالک میں پاکستان بھی شامل تھا جب دستخط کیے گئے. مگر آج صورتحال یہ کہ باقاعدہ طور پہ صرف اگر پرائمری کی بات کرتے ہیں تو 5 سے 9 سال کے 60 لاکھ سے زائد بچے اسکول نہیں جا رہے. تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ جو سجیشن انہوں نے دی ہے وہ حکومت بہت سیریسلی ٹیک اپ کرے گی اور پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں ایمرجنسی نافذ کی جائے گی. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا. ہمارا فیس بک اور ٹویٹر آئی ڈی آپ کے سامنے ہے. دیکھتے رہیے ڈان نیوز.